अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं voicepk.net और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बातचीत करेंगे वो एक बहुत अहम टॉपिक है और वो है चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड और जो बच्चियों की कम से कम शादी की उम्र का तयन करने के लिए। और हमें उसमें ज्वाइन करेंगी पीटीआई से मिस उज़मा कारदार, जो कि चेयरपर्सन है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और वुमेन डेवलपमेंट कमेटी पंजाब असम्बली की, और उसके साथ मुस्लिम लीग नून से एमपी हैं बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। नाज़रीन, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता जाऊं कि चंद दिन पहले पंजाब असम्बली की जो दोनों तरफ की जो ट्रेजरी बेंचेस से और अपोजिशन बेंचेस से ख़वातीन ने ये कमिट किया है कि वो आने वाले चंद दिनों में एक लेजिस्लेशन टेबल करेंगी असम्बली के अंदर, जिसमें बच्चियों की जो शादी की जो मिनिमम एज है उसको 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरा इस लेजिस्लेशन का पार्ट होगा वो ये होगा कि CNIC को एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट के तौर पे शामिल किया जाएगा निकाह नामे के लिए। तो इस हवाले से जानना चाहेंगे हम कि इस तरह की लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई है और वो कौन से ऐसे चंद अवामिल हैं या कौन से ऐसे कुछ हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं माशरे में जिसकी वजह से इस लेजिस्लेशन को करने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो उज़मा कारदार साहिबा, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। आप अगर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता पाएँ कि प्रपोज्ड लेजिस्लेशन क्या होगी और उसमें आपके ख्याल में क्यों ये इस टाइम ज़रूरत है कि हम पंजाब में भी 16 साल से उम्र बढ़ा के 18 साल कर दी जाए, जबकि सिंध में ये चंद साल पहले ही इसको 18 साल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है और इट रिलेट्स टू द हेल्थ ऑफ ऑल आवर यंग गर्ल्स एंड बॉयज इन पंजाब। आपको पता है कि जो अब जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसमें लड़कों की तो एज 18 है, बच्चियों की 16 है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, स्पेशली पंजाब में। एक तो हमारा माइंडसेट है, फ्यूडल बैकग्राउंड है, दूसरे एक हमारी पॉवर्टी वाला एलिमेंट है, और तीसरे वैसे ही बच्चियों को बोझ समझा जाता है और वो मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं और उनको जल्द अज जल्द यानी कि उनकी शादी को लोग समझते हैं कि शायद ये इससे ये महफूज हो जाएंगी, या फिर उनको कई दफ़ा बार्टर एक्सचेंज में भी दे दिया जाता है। लेकिन इसका जो मेन जो प्रॉब्लम है वो आता है जब बच्चियों को प्राइमरी एजुकेशन के बाद उनको स्कूलों से निकाल दिया जाता है। इस वक्त पंजाब में हर दूसरी बच्ची सेकेंडरी लेवल पे हमारी स्कूलों से बाहर है, और उसकी प्रेडोमिनेंटली वजह ये है कि यूनिसेफ ने एक सर्वे किया था और उनकी रिपोर्ट ने हमें बताया कि 21% कम उम्री की बच्चियों की शादियां हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने 16 साल जो डिफाइन किया हुआ है एज आपकी लॉ में, वो उसकी क्या गारंटी है? होता ये है कि 10 साल की बच्ची को भी बिठा के तो शो कर दिया जाता है कि ये 16 साल की है और उसका निकाह पढ़ा दिया जाता है। और एक देखें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बच्चों की हेल्थ के इतने इश्यूज हैं, एक बच्ची से आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो एक बच्चे को जन्म दे, वो एक पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां भी उठाए? उसके अपने ख्वाब तो कुचल दिए ना आपने। जो फंडामेंटल राइट्स आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है हर बच्चे बच्ची के लिए, वो तो आपने खत्म कर दिए ना। वो उसको वो स्कूल गई ना, उसने एजुकेशन ली, उसकी हेल्थ मुतासिर हुई, उसका फ्यूचर बर्बाद इन द सेंस कि वो अपनी एक प्रोफेशनल या जो एक एजुकेटेड एग्जिस्टेंस है या अपनी लाइफ के जो ख्वाब हैं उसके, वो तो कोई बिल्कुल खत्म हो गए। तो इससे बचाने के लिए अपने बच्चों को बहुत जरूरी है कि हम एक लीगल तरीके से आगे बढ़ें और इस प्रैक्टिस को हर हालत में खत्म करने की कोशिश करें, जिससे बच्चियों की सेहत पे और जिंदगी पे बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है, मैं आपको अब अगर फिगर्स बताऊं, हर 5 में से 1 बच्ची की वफात हो जाती है चाइल्ड बर्थ में, क्योंकि इस इतने छोटे एज में ये बिल्कुल एक अनहोनी सी बात है कि आप इस तकलीफ से एक बच्ची को गुजारे। तो अब मैंने एज अ प्राइवेट मेंबर तकरीबन 1.5 साल पहले एक नया बिल जो था वो सबमिट कराया था असेंबली में,
اور وہ بل کچھ سال تو ایسے ہی ادھر ادھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں گیا. پھر لوگوں نے کچھ نے گائیڈ کیا کہ آپ اس کی لابنگ کریں. اچھا, پھر میں نے اپنے ساتھ اور اپنی ایم پی ایز ہیں ہماری, کچھ اپوزیشن کی بھی ہیں, انہوں نے بھی جمع کرائی ہوئی تھی کوئی امینڈمنٹ, کچھ ہماری بھی ہیں ٹریجری برانچز کی, انہوں نے بھی کچھ امینڈمنٹس جمع سبمٹ کرائی تھی. ہم نے کہا کہ ہم یہ پرو ویمن لیجسلیشن ہے, ہم نے اکٹھے ہو کے اس کو آگے لے کے جانا ہے. پھر ہم سب اکٹھے ہو گئے, ہم نے لابنگ کی. لابنگ ہم نے اس طرح سے کی کہ ہم ہر جو ممبر پارلیمنٹ ہے پنجاب اسمبلی میں, ہم ان کے پاس ذاتی طور پہ گئے اور ہم نے کہا کہ ان کو بتایا کہ جی یہ ایشو ہے اور اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. تو آپ یقین کریں کہ اس طرف سے بھی ہماری راحیلہ خادم ہے, وہ ان کی نون لیگ سے تعلق رکھتی ہیں, اس طرف سے ہم نے تقریباً 278 371 کا ہاؤس ہے, 278 ایم پی ایس کے جو ہیں انڈورسمنٹ سگنیچرز ہم نے لیے. وہ پھر میں لے کے لاجا بشارت صاحب ہمارے لا منسٹر ہیں, ان کے پاس گئی. میں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ سچویشن ہے, آپ پلیز اس کو تھوڑا سا آگے لے کے بڑھیں. اور اس پہ جو خاص طور پہ ایک جو بات بڑی پرانی چلی آتی تھی کہ جی یہ اسلام کے خلاف ہے یا اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو اعتراض ہے, تو وہ بھی ہم لوگوں نے لکونہ دور کیا. میں خود ذاتی طور پہ وہ قبلہ ایاز ہیں, ہمارے چیئرمین ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے, میں ان سے ملی جا کے اسلام آباد, اور ان سے میں نے گوش گزار کیا کہ جی یہ سچویشن ہے. تو انہوں نے کہا بالکل, ہی اگریڈ ود اس, ہی سپورٹڈ اس, ان کی پبلکلی بلکہ اسٹیٹمنٹ بھی ہے. انہوں نے کہا لیکن وہ 20 سیکٹ کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ان سب کو کنونس کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا کام کرنا پڑتا ہے. آپ ایسے, اور یہ سجیشن جو آئی ڈی کارڈ والی جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ انہوں نے مجھے بلکہ بتایا. انہوں نے کہا کہ آپ ایج کی جگہ اس کو رکھ لیں بیچ میں, تاکہ کسی کو وہ اس میں کوئی اعتراض نہ ہو, کوئی objection نہ ہو. اور یہ میں نے کہا ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور دیٹ از وائی اس کو لے کے پھر ہم آگے بڑھے. عثمان صاحبہ ہم یہ سی آئی آئی کے تو ایشو پہ آئیں گے, یہ ہمارا سیکنڈ اس میں ہے. میں بشرا صاحبہ کو چاہتا ہوں کہ وہ بھی ڈبیٹ میں شریک ہوں. مس بشرا, یہ ایک بڑا یونیک ہم دیکھ رہے ہیں, ایک ریئر موقع ہے پنجاب اسمبلی, یہ موجودہ پنجاب اسمبلی ہے جب سے یہ وجود میں آئی ہے, کہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز جو ہے وہ کسی ایک بل کو لے کے یا کسی ایک ایشو پہ لے کے وہ یک آواز ہوئے ہیں. تو ہم یہی کریں کہ یہ جو اس ٹائم ہمیں یونٹی نظر آ رہی ہے اس ایشو پہ, یہ جب بل ٹیبل ہو جائے گا اور اس کے جو پاس کرنے کے جو مراحل ہیں اس میں بھی ہم یہی یونٹی برقرار رہے گی. کیا آپ کو اپنی سیاسی جماعت کی طرف سے اس پہ بالکل گو اہیڈ ہے؟ بالکل, تھینک یو احمد فار گیونگ می دس اپرچونٹی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. whenever it comes, whenever we talk about child rights or we talk about women rights, تو ہم خاص طور پہ جو ہمارا ایک women caucus بنا تھا پچھلے دور میں, اس پہ ہم سب اکٹھے ہو کے اکراس پارٹی لائن کام کرتے ہیں, اور ہم ایسے ٹاپکس کو, ایسے ایشوز کو, ایسے کازز کو پولیٹیسائز کرنا پسند نہیں کرتے. obviously پی ایم ایل این ایز اے پارٹی, اس کی ہم نے بھی بہت جدوجہد کی پچھلے 5 سال میں کہ یہ کسی طرح ہم اس کے اوپر ورکنگ کر لیں اور اس بل کے اندر امینڈمنٹس لائیں, اور اب بھی ہم اسی طرح حکومت کے ساتھ شانہ بہ شانہ چل رہے ہیں, بیکاز اٹس فار اے گڈ کاز. اور جیسے کہ عظمیٰ نے بات کی کہ اٹس دا نیڈ آف دی آر, اور یہ ہم اپنی سوسائٹی کے ساتھ, ہم اپنی بچیوں کے ساتھ بہت بڑا جو کہتے ہیں نا ان کے لیے یہ ایک اقدام جو کر رہے ہیں, ان کی نہ صرف بچیوں کی ہیلتھ اور ان کی بینیفٹ کے لیے, بلکہ جو ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے جس میں اتنا زیادہ جو بچے کے اندر وقفہ نہیں ہو رہا, میل نیوٹریشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جو ہمارے جو جنریشن ہے اس کے اندر اتنی زیادہ جو ڈیفارمٹیز آ رہی ہیں, اس ایسپیکٹ کو بھی ہم جو ہے نا وہ کریں گے اس چیز سے کاؤنٹر. And another big thing, Ahmed, we have to realize that Pakistan is facing another crisis, and that is population. ہماری population control میں نہیں ہے. جب آپ ایک بچی کی شادی 13-14 سال میں کر دیتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ within a year بچے کو پیدا کرے, اور اس کے بعد نان اسٹاپ بغیر وقفے کے, بیکاز اس کے پاس کوئی ایجوکیشن تو ہے نہیں, اور وہ اس کا جو ایکسپوجر ان لائف ہے وہ بھی اتنا کم ہے کہ اس کو پریکاشنز کا اور وہ سارا جو کانسیپٹ ہے اس سے بھی وہ آگاہ نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک بچہ پیدا کرتی ہے, اور وہ بچوں کی ہیلتھ بھی سفر کرتی ہے, ماں کی بھی سفر کرتی ہے. جس طرح عظمیٰ نے کہا the mortality rate is so high. تو یہ سارے ایسپیکٹس اب آپ دیکھیں,
تو ایسے ایسے ٹاپک کو تو میرا خیال ہے ایسے کاز کو کوئی بھی پارٹی پولیٹیسائز نہیں کرے. بالکل آپ نے ٹھیک کہنا ہے, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اس طرح کی جب بھی پروگریسو لیجسلیشن آئی ہیں, جبکہ نون لیگ کے پچھلے دور میں وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا جو بل کی صورت میں پاس ہوا, اس کے بعد پاس ہونے کے بعد بہت زیادہ دباؤ پڑا, ایون کہ وزیر اعظم اس ٹائم کے نواز شریف صاحب کو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح اس طرح کی لیجسلیشن میں کوئی ریزسٹنس آئے گی ایک خاص سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی طرف سے, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے سندھ میں بھی یہ صورتحال جب آئی تھی تو ان کو کافی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ احمد ہم نے یہ چیز ریئلائز کی تھی, جی احمد ہم نے یہ چیز اس ٹائم پہ جب ہم نے خواتین کے حوالے سے لیجسلیشن کی تھی تو ہم نے اس ٹائم پہ ریئلائز کر لیا تھا کہ علماء کو وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ دے آر آن بورڈ ایز ویل. ان کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کی رائے بھی لینی پڑے گی. جو آپ نے دیکھا تھا جو خواتین کے حوالے سے ہم نے لیجسلیشن کی, اس میں ہمیں ذرا دیری اس لیے آئی بیکاز اس میں علماء نے اپنا سٹانس دیا, حالانکہ اس کے اندر ساری لیجسلیشن جو تھی وہ اکارڈنگ ٹو دا شریعہ لا تھی. اب بھی جس طرح عظما نے بات کی کہ ابھی بھی ہم نے ان کا پرسپیکٹیو لیا ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ اتنے سیکٹس ہیں اور اتنی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں علماء کے اندر بھی, کہ ہمیں جب تک ہمارے ساتھ میڈیا بھی آن بورڈ نہیں ہوگا اس کی پراپر آگاہی کے لیے, اس کی اویئرنیس کے لیے, یو نو وی نیڈ آل دا اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ, کیونکہ یہ ایسے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں جن میں ان کو ریلیجسلی بھی کہتے ہیں نا پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہے. تو ان سب اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بٹھا کے جب ایسے سینسیٹیو ٹاپکس ہوں, تاکہ اس میں جب آپ کی امپلیمنٹیشن میں کوئی مسئلہ نہ آئے. عثمان صاحبہ, جس طرح بشرا صاحب نے بات کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں جو سب سے اہم اسٹیک ہولڈر ہے اس حوالے سے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ ایک حکومتی جماعت کی رکن ہے, ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن ہے, بٹ پھر بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے اس پہ سپورٹ حاصل ہے اس ٹائم, اور آپ نے جس طرح کہا تھا کہ یہ آپ نے پرائیویٹ بل کے طور پہ انٹروڈیوس کرایا تھا, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا اگر کوئی ریفارم فارم آئے تو وہ ایک گورنمنٹ بل کی صورت میں انٹروڈیوس ہو پنجاب اسمبلی میں. جی آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا ہے اس کا ایک بڑا مثبت جواب میں آپ کو دوں گی, اور بڑا خوش آئند جواب یہ ہے کہ جب میں یہ سارے انڈورسمنٹ سگنیچرز لے کے گئی تھی لا منسٹر کے پاس, ہی واز ویری سرپرائز, اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو اپوزیشن بھی ساتھ آن بورڈ ہے, تو پھر دیٹ از وین دا گورنمنٹ اونڈ دا بل. گورنمنٹ نے یہ بل اون کر لیا ہے, اور یہ پھر بھیجا گیا تھا, جو مجھے علم ہے یہ لوکل باڈیز گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ بھیجا گیا تھا, تاکہ وہ لوگ بھی اس کو ویٹ کریں, اس کو دیکھیں, اور اگر کوئی اس میں اور لکوناز ہیں تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں, تاکہ وہ پھر واپس. اب اس وقت سٹیٹس بل کا, کل وہ ہیومن رائٹس کے جو منسٹر ہیں ہماری بشرا بھی وہیں پہ تھی, تو ان سے یہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے بل جو ہیں یہ ایچ آر ریلیٹڈ بھی ہیں. بات ان کی بھی صحیح تھی, اور اگر یہ بل اب ان کی منسٹری میں آنا ہے تو دین وی ول آل ورک ٹوگیدر ود ہم. ہم سارے بیٹھیں گے, پھر دوبارہ ادھر بھی دیکھیں گے سارے اسٹیک ہولڈرز کو. آپ کو پتہ ہے جو میں نے پہلے ایز اے چیئر جینڈر مین اسٹریم سینٹ کمیٹی جو میں نے پہلی کنسلٹیٹو میٹنگ رکھی تھی, اس میں ہمارے ساتھ اسٹیج پہ مولانا راغب نعیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے ان کو بھی بالکل جس طرح بشرا کہہ رہی تھی علماء کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ ایشو ریلیٹڈ ہے اس سے, جس طرح بشرا نے پوائنٹ آؤٹ کیا, پاپولیشن جو ایکسپلوژن, یہ جو ہم وی آر سٹنگ آن اے ٹکنگ ٹائم بام, اور اس کو کنٹین کرنے کے لیے اور اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے سچویشن کو, یہ بل بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے جو روٹ کاز ہے پرابلم کا وہ بھی ہم ایڈریس کریں گے, اور جب نیچے سے جب ایک چیز صحیح طریقے سے اوپر جائے گی تو جو پھر آگے جو فیوچر جنریشن ہے ان کی نگہداشت, ان کی نیوٹریشن, ان کی پرورش, ایجوکیشن, ان کے باقی ساری چیزیں بھی اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اس لیے یہ ایک کراس جو ہے سچویشن ہے, جو کہ جس طرح اگر جینڈر ریلیٹڈ میں ٹارگٹس کہوں 2030 کے, تو یہ 45 ریلیٹڈ ٹارگٹس ہیں جن کے ساتھ یہ لنکڈ اپ ہے یہ
bill. تو اب میرے جو اندازے کے مطابق کووڈ کی وجہ سے تھوڑا یہ بل پھر بیک برنر پہ چلا گیا تھا, ورنہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹی وی پہ بھی میڈیا میں بھی یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے بل ٹیبل کرنے جا رہی ہے. لیکن تھوڑا سا پھر اس کو اب واپس فور فرنٹ میں لانے کے لیے, جس طرح ہم اب دوبارہ میڈیا, ہمارے جو سول سوسائٹی, ہمارے این جی اوز, ہمارے جو پارلیمنٹیرینز, اب میرے خیال میں ایک وہ آخری دھکا دینے کی ضرورت ہے. سندھ کی میں آپ کو بات بتاتی چلوں, وہ ہمیشہ لیجسلیشن میں تو آگے ہوتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن میں کافی ایشوز ہوتے ہیں. مجھے کل ہی وہ ایچ آر کے منسٹر بتا رہے تھے کہ ان کا یہ 2014 کا بل پاس ہوا ہوا ہے لیکن رولز ابھی تک ان کے نہیں بنے. تو یہی میرا ایک کوسچن آپ لے لیں, بے شک آپ اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ جو اس ٹائم پنجاب میں نافذ ہے, اس میں 16 سال کی جس میں عمر ہے, اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو نہیں کیا جاتا, اس پہ عمل درآمد. کئی کیسز ایسے ہیں جو ہم نے خود رپورٹ کیے ہیں جس میں لڑکی کی عمر 12-13 سال ہے, جس میں فیصل آباد کی فرح شہین کا کیس ہے جس کی عمر 12 سال بے فارم میں لکھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی پولیس نے نہ صرف پولیس بلکہ جو مجسٹریٹ کی عدالت نے بھی اس کی شادی کو جائز قرار دیا, اور اس کا سیکشن جو 164 کا بیان ہے اس پہ اس کو اس کے خامد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. تو لیکن صرف کوشچن میرا یہ ہے کہ کوئی آپ نے اس طرح کی کوئی کلوز رکھی ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی بات اس بل میں رکھی گئی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم دیکھیں کہ وہ ہوتی ہمیں نظر بھی آئے گی؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے جس کیس کا ذکر کیا, اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ شادی ہو جاتی ہے اس کو ریورس کرنا بھی جو ہے اس کی بہت نیگیٹو امپلیکیشنز ہوتے ہیں. آپ یو ہیو ٹو ڈپ دا ایول ان دا بڈ. کورٹ نے اگر ایک ڈیسیجن وہ اس لیے دیکھ کے کی ہوگی کہ اب تو شادی ہو چکی ہے, تو اب ایک مینج کو بریک اپ کرنا جو ہے وہ اس کی ڈبل جیپٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کے پھر ان کو فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ہونے ہی نہ دیں, یہ ایک اس بل میں تو بالکل ہم نے یہ کلوز رکھا ہوا ہے کہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ کمپلسری ہے. اس سے ظاہر ہے اس سے پھر 18 سال کی جو ایج ہے وہ بھی کمپلسری ہو جائے گی. اس سے پہلے جو ہے وہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. نان کمپاؤنڈیبل, نان بیلیبل افینس, اس میں بل میں ہم نے اس کو شامل کروایا ہے کہ اس کی کوئی وہ چھوٹ نہیں ہوگی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یہ ہونے والی ہیں, اور یہ ان کو انفورس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. جی بشرا صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں پلیز؟ ہاں, جسٹ ایڈنگ ٹو واٹ عظمیٰ واز سیئنگ کہ احمد, ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ obviously اس کے اندر جو ایک نکاح پڑھانے والا مولوی ہے اس کی بھی ہم نے پنشمنٹ میں, کیونکہ اس نے پڑھانا ہے, ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے نا. ماں باپ کی بھی جو پنشمنٹ ہے اس کو بھی انکریز کر دیا, مانیٹیرلی بھی کیا اور ویسے بھی سزا, تاکہ جس نے نکاح پڑھانا ہے تو اگر وہی نکاح پڑھانے سے انکار کر دے گا تو یہ بھی ایک چیز ایک طرف سے ڈیٹرنس کریٹ ہوئے گی. تو اس طرح کی 3-4 چیزیں ہم نے ڈالی ہیں جس سے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مائنرز کی شادی نہ ہو. بشرا صاحب, جو میں اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ کیسز میں, اس میں پولیس والے جو ہم پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ شاید اتنا سینسٹائز نہیں ہے اس حوالے سے, یا ان کو شاید اس طرح سے ابھی قوانین کی اس کا علم نہیں ہوتا, تو وہ اس معاملے کو اتنا وہ نہیں لیتے, وہ اس کو ایک فیملی میٹر کے طور پہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر میں جاننا چاہوں کہ اس بل میں کی پولیس کے حوالے سے کوئی شکیں کچھ رکھی گئی ہیں, یا اگر پولیس اس پہ عمل نہیں کرتی, یا پولیس کی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کرے کہ نکاح ہونے سے پہلے, شادی ہونے سے پہلے اس کو روکے؟ دیکھیے احمد, اس کے اندر اگر ایک ادارے کو لے کے آپ کہیں جی یہ لیجسلیشن کے اندر ان کا کیا رول ہے, تو یہ تو پن پوائنٹ نہیں ہم کر سکتے. لیکن کہنے کی بات یہ کہ لیجسلیشن چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو, اس میں جب تک میڈیا اور اویئرنیس کیمپینز اور یہ جو آپ کی ساری این جی اوز ہیں, جب تک یہ اپنا رول ادا نہیں کریں گے تب تک لوگوں تک اویئرنیس نہیں پہنچے گی. اگر آپ کہیں کہ کسی بھی لیجسلیشن میں آپ یہ آرٹیکلز ڈالیں کہ جی پولیس کا کیا رول ہے اور پولیس کو کیسے, تو اس طرح ہم ایک ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. اس طرح تو پھر ہمیں لائرز کو بھی ڈالنا پڑے گا کہ جو کیسز ہینڈل کرے وہ کس طرح سینسٹائز ہوں. Sensitization as a nation, we need to sensitize the nation to think in a certain way.
تو اس کے لیے تو وی نیڈ دا میڈیا, وی نیڈ دا سول سوسائٹی آن بورڈ, ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی بھی لیجسلیشن میں یہ ایسا نہیں ہوئے گا. ہاں دیکھیں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کے نکاح کرنے والا مولوی ہے اور آپ کے پیرنٹس ہیں جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. ان کی پنشمنٹ ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیجسلیشن کے اندر انوالوڈ ہے, یہ وہ ہوگا کہ یہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. لیکن اگر آپ بات کریں کہ ہم نے ڈائریکٹ پولیس کے لیے کوئی پوائنٹس ڈالیں تو میرا نہیں خیال وہ کسی بھی لیجسلیشن میں ڈالیں گے. دیکھیں اس میں دو فریق ہیں. ایک جس طرح بشرا کہی تھی نکاح خواہ ہیں, ان کی ٹریننگز بہت ضروری ہیں, ان کی سزائیں ہیں اس بل میں کہ اگر وہ اس طرح سے اس کو جان بوجھ کے چھپائیں گے ایج کو اور اس طرح سے کور اپ کریں گے. کئی دفعہ پیرنٹس بھی کمپلس ہوتے ہیں, وہ شامل ہوتے ہیں, ان کا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے, کوئی ایجنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے بچیوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دیتے ہیں. ان کو چاہے وہ مانیٹری اس میں فائدہ ہو یا کوئی مٹیریل کوئی ہو یا کوئی پاورٹی کی جو بھی وجہ ہو اس کی, تو اس میں پیرنٹس کی سزا بھی شامل ہے, وہ اکامپلس ہوں گے. تو ان ساروں یہ قانون میں بڑی جو لوپ ہولز ہیں وہ پلگ کر لیے گئے. نان کمپاؤنڈیبل, نان بیلیبل, اس کی جو فائنز ہیں وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں, اس کی امپریزنمنٹ جو ہے وہ بھی اس وہاں پہ بڑھا دی گئی ہے. یہ ڈیٹرنٹ بہت اس میں فعال قسم کے ہم نے شامل کیے ہیں اس بل کے اندر. ٹھیک ہے, ٹورڈز دی ویری اینڈ آپ مس عظمیٰ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو اب ہم اگر کوئی ایک ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک ٹائم لائن اگر آپ بتا سکیں گے کب تک یہ بل, کیونکہ یہ کافی مسئلہ کافی سنگین ہے ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس سے ایک جڑا ہوا مسئلہ وہ فورس کنورجنس کا بھی ہے, اس کو ہم کسی دن پھر ڈیبیٹ کریں گے اس پہ لا میکرز کے ساتھ. وہ بھی اسی سے ایک طرح سے ریلیونٹ ہے کیونکہ شادی ہو جاتی ہے جو نان مسلم گرلز ہیں ان کی کم عمری میں, پھر ان کو کنورٹ کر لیا جاتا ہے. تو کب تک متوقع ہے اس کی لیجسلیشن کا کوئی ٹائم ٹیبل, کب تک ٹیبل ہوگا اور اس پہ باقی جو پروسیس ہے کب تک ہم کر سکتے ہیں کمپلیٹ؟ میرے خیال میں احمد ہم لوگوں کو کوکس تو اس وقت نہیں ہے ہمارا انفارچونیٹلی, لیکن ہمیں ساری جو ٹریجری بینچز اور اپوزیشن کی جتنی بھی خواتین ہیں ہمیں مل کے میرے خیال میں جو اگلا سیشن ہوتا ہے ہمیں اس میں کوئی لائحہ عمل بنانا پڑے گا. لا منسٹر کو کے پاس اکٹھا جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جی یہ اس کا کیا سٹیٹس ہے اس بل کا, اور یہ کہاں تک پہنچا ہے, کب اس کو ٹیبل آپ لوگوں نے گورنمنٹ نے کرنا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے اون تو کر لیا ہے. اس لیے مطلب ہے کہ مجھے ایز اے پرائیویٹ ممبر اب یہ پریشانی نہیں ہے, گورنمنٹ نے تو اون کر لیا تھا, لیکن اس میں رکاوٹ کیا ہے, اس میں ڈیلے کیا ہے. تو میرے خیال میں بشرا بھی ابھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, یہ اگر جا کے تو اپنے وہاں پہ ساری اپنی جو ایم پی ایز ہیں نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, ان کو آن بورڈ لیں. میں ادھر سے اپنے ٹریجری بینچز کی بہت جتنی بھی ایم پیز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے تو ہم اکٹھے ایز اے گروپ جائیں اور اس کو پرسو کریں, تو پھر یہ میرے خیال میں یہ ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی ود ان آئی تھنک میں تو کہہ رہی ہوں کپل آف 2-3 مہینوں کے اندر اندر اس کو ہو جانا چاہیے. ابھی دیکھیں میری کل سیکرٹری لیبر سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا ہوم بیسڈ ورکرز کا جو بل ہے کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے, اب کدھر گیا وہ بل؟ مطلب ہے کہ وہ تو ٹیبل ہو جانا چاہیے نا. تو وہ یہ پھر میں نے جب بہت زیادہ انسسٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ لا منسٹری نے کہا جی وہ ہاں نہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم چیک کرتے ہیں. سیکرٹری لیبر نے کہا جی لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پھر کچھ کوسچن مارکس اس پہ لگا کے وہ بل ہمیں بھیج دیا گیا ہے. ہم اب اس کو دوبارہ بیٹھ کے تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ جو 2-4 امپلیمنٹیشن میں ہمیں جو مشکلات, دیکھیں جب آپ ایک قانون پاس کرتے ہیں نا تو پھر یہ بھی ڈپارٹمنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا کیا ہرڈلز آئیں گے, وہ امپلیمنٹیشن میں کیا کیا رولز بنانے پڑیں گے, اور کیا چیز وائبل ہے اور کیا چیز پاسبل نہیں لگ رہی ہے, چاہے وہ فائنینشلی نہیں لگ رہی ہے یا آپ کے پاس کوئی وہ میکنزم نہیں ہے جس کے تھرو آپ کو امپلیمنٹ کریں افیکٹولی. تو یہ ساری چیزیں اب فرائیڈے کو انشاءاللہ وہ لیبر سیکرٹری نے, اب چونکہ ہم نے بہت انسسٹ کیا ہے تو اب میٹنگ میں ایک کال کیا جس میں ہم بیٹھ کے ہم دیکھیں گے کہ وہ 3-4 کوسچن مارکس کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ اڑا ہوا ہے بل. تو یہ چیزیں جو ہیں جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے
اس میں ہمیں اکٹھا موو کرنا پڑے گا, اور اکٹھا جب ہم چلیں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ ان دا نیئر فیوچر ٹیبل ہو جائے گا. بشرا صاحبہ, آپ کوئی کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں اور کچھ شیور کرانا چاہیں گورنمنٹ بینچز کو؟ ہم تو جی ایز اپوزیشن ہم تو وی آر آل فار دس اینڈ وی آر ہوپنگ کہ جو بھی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے وہ جلد سے جلد ریگارڈنگ دس بل اس کو کر سکے, تو ہم تو فلی سپورٹ کریں, بیکاز ایز ویو آلریڈی مینشنڈ دیٹ PMLN کا یہی موقف ہے کہ یہ ایک اچھا, یہ دس از اے گڈ جیسچر ٹوورڈز دی سوسائٹی اینڈ وی ول ناٹ پولیٹیسائز اٹ, اور ہم فلی سپورٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مس عظمیٰ کاردار اور بشرا انجم بٹ صاحبہ, آپ کا اپنے قیمتی وقت دینے کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے یہ بڑا ایک خوش آئند قدم ہمیں اسے کہنا چاہیے, اور بڑا ایک سب سے اچھی بات تو اس کی جو یونٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کی اس حوالے سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ہم اس لیجسلیشن کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچتے دیکھیں گے.